अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपने जारी नॉवल की अगली किस्त शुरू करते हैं। कैसे हो? तुमने तो शायद मुझे पहचाना भी ना हो। मुझे तहरीम कहते हैं। ये ठीक है, तुमने भी वापस ना आने का वादा किया था, लेकिन एक फोन तक भी नहीं करोगे? मिसम ने नहीं बताया था। उसकी हेलो के जवाब में तहरीम जो शुरू हुई तो बोलती ही चली गई। वो तहरीम, यकीन करो मैंने 2-3 बार फोन किया, लेकिन आपकी आंसरिंग मशीन, सच हर बार दिल चाहा तमाम बातें तोड़कर वहां आऊं और उसे उठाकर किसी जंगल में फेंक आऊं, जहां से वो हर बार मुझे एक ही जवाब न दे कि मैसेज नोट। मिसम, मुझे इतना मालूम है, बातों में तो कभी मैं तुमसे जीत नहीं सकती। वैसे मैंने फोन इसलिए किया था कि मैं कुछ दिन के लिए पाकिस्तान आ रही हूँ। अगर तुम्हारे पास अपनी बहानेबाजी से कुछ वक्त बचे तो सिर्फ एयरपोर्ट से रिसीव कर लेना मुझे। तहरीम ने बहुत अच्छी खबर तंज में लुपेट कर सुनाई तो वो भी शरारत से बाज ना आया। बुरी बात तहरीम, शादी से पहले यूं रोज रोज ससुराल के चक्कर लगाना कदर कम कर देता है। उसके इतने खुले मजाक पर तहरीम चंद सानिये के लिए कुछ बोल ही न सकी। अरे आप तो चुप ही हो गई, कहीं शर्माने में वक्त तो बर्बाद नहीं कर रही हैं? जल्दी से पहुंचे, मैं अब यहाँ से सीधा एयरपोर्ट आ रहा हूँ आपको रिसीव करने। अल्लाह हाफिज। उसने बिना उनको बोलने का मौका दिए रिसीवर रख दिया और जूं ही मुड़ा अम्मी को वहीं खड़े देखकर सिर पिटा ही तो गया। अम्मी यकीनन उसकी तमाम बातें सुन चुकी थी। मिसम, ये सब क्या था बेटा? बड़ों से फ्री होने की भी एक हद होती है। तहरीम तुम्हारे बाबा के बहुत अजीज दोस्त की बहन है। जहीर और वो अच्छे दोस्त हैं और इतने पढ़े लिखे होकर तुम कैसी बेहुदा बातें करते हो? मिसम, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा ऐसी बात। मिसम की बातों ने अम्मी को बहुत सदमा दिया था, इतना कि वो बोलते हुए अपना फिक्रा भी मुकम्मल ना कर सकी। आंसुओं से उनका गला रुंध गया था। उनकी आंखों में आंसू देखकर वो बुरी तरह परेशान हो गया। अम्मी क्या कर रही हैं आप? उसने कंधे से थाम कर उन्हें सोफे पर बिठाया, उनके हाथ पकड़कर होंठों से लगाता हुआ गोया हुआ। अम्मी प्लीज रोए मत, भला आपका बेटा कुछ गलत कैसे कर सकता है? तो ये क्या था मिसम? रिश्तों की अहमियत शायद तुम बच्चों के नजदीक कुछ ना हो, लेकिन हमारे लिए ये रिश्ते ही जिंदगी हैं। तहरीम तो इतनी अच्छी है कि शायद तुम्हारी इतनी बकवास मुआफ कर दे, लेकिन जहीर, जानते हो उसे? एक ना करता गुनाह की सजा दी है उसने आज तक खुद को, तुम्हारे बाबा को, हम सबको। और तुम? अम्मी शायद अब मैं जो कह रहा हूं आपको बुरा लगे। जहीर चाचू की जिंदगी बर्बाद हुई, आपको गम है। तहरीम की इंसल्ट आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन अम्मी, अस्मा खाला की बर्बादी का, जिंदगी के हर लम्हे में उनकी होती बेइज्जती का भी सोचा है आपने? वो तो सगी बहन है आपकी, और आप गैरों के लिए। खामोश हो जाओ मिसम। तो दिखाने शुरू कर दिए अस्मा की बेटी ने अपने रंग। तुम्हें कोई भी कहानी सुनाकर क्या पालेगी वो? अस्मा बरसों पहले खुद धुतकार कर गई थी हम सबको। आप सबको नहीं, आपके फैसलों को धुतकारा था उन्होंने। मुझे इतना बताइए अम्मी, अगर उनकी बजाय जहीर चाचू ने फैसला किया होता तो क्या आप उनको यूं ही धुतकारते? और जरगुल को भी इल्जाम मत दीजिएगा, वो इस घर से कुछ पाना नहीं चाहती, बल्कि वो लौटाना चाहती है इस घर के खोए हुए रिश्ते। तुम्हारे मुंह में तो आज उसकी जुबान है मिसम, वरना तुम मुझसे यूं बहस करोगे मैं तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। और वो भी उस औरत के लिए जिसने हमारी जिंदगी हराम कर रखी है। इसलिए कहती थी मैं, मत मिलो उस लड़की से। और कौन से रिश्ते लौटाएगी वो जो नासूर बन चुके हैं हमारी जिंदगी का? उसने तुम्हारे बाबा को हथियार बनाकर अपने मकासद हासिल किए, और अब उसकी बेटी तुम्हें इस्तेमाल करके। अम्मी, किस कदर खराब अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं आप। प्लीज मेरी बात को समझें। अम्मी, मैं जानता हूँ आप जहीर चाचू से अम्मी मैं जानता हूँ आप जहीर चाचू से, मुझसे और भैया से बढ़कर प्यार करती हैं, लेकिन वो भी तो आपका अपना खून थी। बड़ी बहनें तो माओं की तरह होती हैं। फिर आपका दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है कि आपको उन 25 वर्षों में कभी एक बार भी उनका ख्याल नहीं आया? उनके दुख, उनकी परेशानियां। बस करो मिसम, तुम कुछ नहीं जानते बेटा, और मेरे लिए वो 25 बरस पहले मर चुकी है। मैंने उसकी हर याद को अपने जहन से मिटा दिया है। उसे कोई दुख नहीं है। जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। अम्मी का लहजा बुझ सा गया था। दुख की परछाइयां उनके चेहरे से अया थी। उनकी जद पड़ती रंगत मिसम को खामोश कर गई। मजीद कुछ बोलने की उसमें हिम्मत ना हुई। चंद लम्हे वो यूं ही चुपचाप बैठी रहीं, फिर आहिस्तगी से उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इससे पहले कि मिसम उन्हें रोकता, खुद से कुछ फासले पर खड़ी जरगुल को देखकर ठिठक गया। उसकी आंखों में ठहरे आंसू इस बात का सबूत थे कि वो उनकी तमाम बातें सुन चुकी थी। मिसम उसके करीब चला आया। आई एम नॉट सॉरी, क्योंकि मुझे पता है एक दिन सब ठीक होना है। देखो, मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त है तहरीम, वो कहती है मोहब्बत के हिसार में रहे तो हर खुशी एक दिन हमारी होती है।
خیر وہ آ رہی ہیں، تم ان سے مل کر بہت خوش ہوگی، اور یہ میسم کہ تم بہت اچھے ہو۔ وہ اس کی بات کاٹ کر آہستگی سے بولی تو میسم ہنس دیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں مسکراہٹ کے دیے جل رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میسم بے بس سا اسے دیکھے گیا۔ سنو زر، جانتی ہو مجھے اچھا تب لگے گا جب تم کہو گی کہ میسم تم بہت اپنے ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے فاصلے پر ہوتی، میسم شرارت سے بولا تھا اور اس کی توقع کے عین مطابق زرگل نے خفگی سے اسے گھورا تھا اور آنکھیں ناگواری سے سکیڑتے ہوئے گویا ہوئی۔ میرا خیال تھا تم سدھر چکے ہوگے، تمہیں یہ بیکار خیال کیوں آیا؟ میں ہمیشہ میں ہی رہنا چاہتا ہوں، اس لیے سدھرنے کی کیا گنجائش؟ لہجے میں ڈھیروں شرارتیں بھرے وہ اسے جھنجھلاتا دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ صحیح کہا، میں چائے بنانے جا رہی ہوں اپنے لیے، کیا تم؟ کبھی نہیں، میں چائے نہیں پیتا۔ ارے زرگل، تم یہاں ہو؟ میں تمہیں تمہارے کمرے میں دیکھ کر آئی ہوں۔ یہ لو چائے، میں اپنے لیے بنانے گئی تو تمہارے لیے بھی بنا لائی، کیونکہ مجھے اندازہ ہے ایک چائے ایسی چیز ہے جس سے تم کبھی انکار نہیں کرتی۔ میسم جانے کتنی لمبی تقریر میں اسے چائے کے نقصانات گنواتا، لیکن پلوشا بھابھی دور سے ہی اسے دیکھ کر ان دونوں کے قریب چلی آئیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ زرگل ٹرے سے مگ اٹھاتی، میسم نے اچک لیا۔ میسم، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ زرگل کا مگ ہے، دو اسے۔ تمہیں چائے چاہیے تو اور بنا لاتی ہوں، یا میرا مگ لے لو۔ یہ زرگل کو اس کی موم نے گفٹ کیا ہے، تو پھر تو اس پر میرا حق بنتا ہے، کیونکہ خالہ زاد، کیا تم مجھے اس مگ میں حصہ دار بناؤ گی؟ پلوشا بھابھی کے سامنے میسم کا سوال اس کا رنگ پھک کر گیا۔ اس کی آواز بمشکل حلق سے برآمد ہوئی۔ وہ تمہیں پسند ہے تو تم استعمال کر لو، اور بھائی آپ تکلف نہ کریں، میں اپنے لیے چائے بنانے ہی جا رہی تھی۔ زرگل نے کھا جانے والی نظروں سے اسے مزے سے چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے دیکھا اور تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میسم، کیوں خواہ اسے تنگ کرتے ہو؟ یہ چائے کا شوق کب سے ہو گیا تمہیں؟ پلوشا بھابھی نے زرگل کے جاتے ہی اس کے کان کھینچے تو وہ ہنسنے لگا۔ سچ پوچھیں تو ابھی ہوا یہ شوق۔ اسے جو پسند ہے وہ سب کچھ اپنانے کو دل چاہتا ہے۔ اپنی بے بسی کو اس نے پوری سچائی سے بیان کیا تو پلوشا بھابھی کھلکھلا کر ہنس دی۔ تم؟ زرگل نے حیرت سے اس پرسکون انداز میں گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے دیکھا۔ اسکائی بلو سوٹ پر اپنے مخصوص ہیئر سٹائل میں اسے ناگواری سے گھورتی وہ سیدھی دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ بے شک مجھے دیکھ کر لڑکیاں اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہیں، لیکن تم تو لگتا ہے کبھی ہوش میں ہی نہیں آؤ گی۔ گلاسز ہاتھ میں پکڑتے ہوئے وہ براہ راست اس کی ساحر آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فکر مندی سے بولا تو وہ ذرا سا سنبھلی۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ میسم کی آمد کو اس نے کچھ زیادہ ہی سیریس لے لیا تھا۔ ایک تو تمہیں خوش فہمیاں بہت ہیں اپنے بارے میں۔ مجھ سے فلرٹ کرنے سے پہلے یاد رکھا کرو کہ میں تم سے 1 برس 3 ماہ بڑی ہوں۔ شولڈر بیگ کو خام خواہ پھر سے کندھے پر رکھتے ہوئے وہ اپنی مخصوص دھمکی دے گئی تو میسم بے ساختہ مسکرا دیا، وہی مسکراہٹ جس سے وہ چڑھتی تھی۔ فلرٹ کے راستے میں یہ عمر آ سکتی ہے، لیکن محبت عمر سے نہیں دل سے کی جاتی ہے، اور دل کہتا ہے کاش تم تمام فرق بھلا دو۔ انتہائی تعظیم سے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے وہ بنا اس کی سمت دیکھے ہونٹوں پر مدھم سی مسکان لیے گویا ہوا، لیکن اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں، خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شاید وہ میسم کے احساسات کو نظر انداز کرنے کا ٹھان چکی تھی، اور اس کا یہی انداز میسم کو اس کے زیادہ قریب کرتے جاتے تھے۔ آج آفس نہیں گئے؟ میسم کی گاڑی سٹارٹ کرتے ہی وہ نارمل انداز میں بولی۔ گیا تھا، لیکن مجھے لگا شاید تم ناراض ہو مجھ سے، تو خود کو روک نہیں سکا۔ سوچا تمہیں یونیورسٹی سے پک کر کے گھر چھوڑ دوں اور تم سے سوری کر لوں۔ ویو مرر پر نظریں لگائے وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا تو زرگل الجھی سے نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سوری؟ مگر کس لیے؟ وہ میں نے رات کو تمہارا مگ زبردستی اٹھا لیا تو تمہیں برا لگا ہوگا، اسی لیے تم نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ میسم، یہ کیا دیوانہ پن ہے؟ وہ ششدر سی اسے دیکھے گئی۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لاپرواہ سا نظر آنے والا شخص اس کے لیے اتنا حساس ہو سکتا تھا۔ شکر ہے تم نے اسے میرا بچپنا نہیں کہا۔ ناراضگی تو مجھ سے کسی کی بھی برداشت نہیں ہوتی، اور تم تو بہت خاص ہو نا میرے لیے۔ شٹ اپ میسم، اتنی سیریس بات کب تھی وہ بھلا کہ تم اتنی لمبی وضاحت دیتے رہو؟ یہ ٹھیک ہے، وہ وقت مجھے بہت عزیز ہے، وہ موم نے مجھے میری برتھ ڈے پر دیا تھا اور میں اسے کسی سے شیئر نہیں کرتی، لیکن میں تو بہت خاص ہوں نا۔ وہ اس کا فکرہ کاٹتے ہوئے ذرا سا اس کی سمت جھکتے ہوئے شرارت سے بولا تو وہ بری طرح تپ گئی۔ وہ جتنی بھی کوشش کر لیتی، لیکن میسم عباس کاظمی کی بے اختیاریوں کو اوائڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی گندمی رنگت میں گھلتی سرخی اور بے پناہ عتاب میسم کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ غائب کر گیا۔ میں نہیں جانتا سر، محبت میں لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن پلیز میسم، مجھ سے ایسی کوئی بات نہ کرو۔ پتہ نہیں وہ زندگی کا کون سا لمحہ تھا جب میں نے اپنے سارے دکھ تم سے کہہ دیے۔
پھر تم برا مانو گے، لیکن یہ سچ ہے کہ بجائے میرے غم کو سمجھنے کے تم اپنی لاپرواہ حرکتوں سے میرے دکھ میں اضافہ کر رہے ہو۔ میں بہت کمزور ہوں میسم، مزید بدنامیاں سہنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ اور محبت، چھوڑو یہ بچپنا، محبت دکھ کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ مجھے تم بہت عزیز ہو میسم، میں تمہیں دکھ سے بچانا چاہتی ہوں۔ میری زندگی کا مقصد کچھ بھی ہو، لیکن میں کبھی بھی تمہاری اہمیت سے انکار نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ سچ ہے، تم میرے لیے خاص ہو، تبھی تو میں نے تم پر بھروسہ کیا، اور لیکن میں نے تم سے محبت کی ہے اور مجھے تم سے بھی اہمیت نہیں، محبت چاہیے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ ضدی لہجے میں بولا تو زرگل نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، لیکن اس کے مزید کچھ بولنے سے پہلے میسم نے جھٹکے سے گاڑی گھر کے سامنے روکی تو وہ ایک لمحے کا بھی انتظار کیے بنا کھٹ سے گاڑی کا دروازہ بند کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ میسم کے دل میں جیسے کوئی الاؤ دہک اٹھا تھا۔ اس نے گاڑی فل سپیڈ میں واپس موڑی۔ زرگل کے لہجے کی کرختگی اس کی روح پر آبلے ڈالتی محسوس ہو رہی تھی۔ تم واقعی محبت کے معنی سے انجان ہو سر، جھوٹ کہتی ہو تم کہ تم نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے۔ بھروسہ ایسا ہوتا ہے کیا؟ تمہارے ساتھ میری محبت کی طاقت ہے اور تم خود کو کمزور کہتی ہو۔ بھروسہ کیا تو ہوتا زر، سارے زمانے سے لڑ سکتا ہوں صرف تمہارے لیے۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں اور تم ان دکھوں کو بھلانا ہی نہیں چاہتی۔ یہ میرا بچپنا نہیں ہے، یہ تو میری محبت ہے۔ اگر میں تم سے ہر بار انہی دکھوں پر بات کروں تو کیا پھر تم مجھے اپنا ہمدرد جانو گی؟ میں بہت بولتا رہتا ہوں زر، لیکن شاید یہ میری کمزوری ہے کہ میں کسی سے بھی اس کے دکھوں پر بات کرتے ڈر جاتا ہوں۔ تو تم سے کیا بات کروں؟ تمہاری موم کی، ڈیڈ کی، زربخت کی یا شہباز خاکوانے کی؟ دکھ تو سبھی بڑے ہیں، بھلا میں کس دکھ پر تمہیں روتا ہوا پھر سے تڑپتا ہوا دیکھوں؟ میرے ہاتھوں پر آج بھی تمہارے آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کا لمس باقی ہے۔ میں بہت بہادر ہوں زر، لیکن میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن شاید تم اسے بھی میرا بچپنا ہی کہو۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ گہرے ہوتے جا رہے تھے اور وہ زرگل کے تصور سے لڑتے لڑتے جانے کہاں سے کہاں نکل آیا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ وہ بدل نہیں سکتا، وہ سوچتا تھا وہ ہمیشہ اپنے دکھوں کو چھپا کر مسکراتے رہنے کا چلن نہیں بدلے گا، لیکن وہ بدل گیا تھا۔ محبت نے اسے بدل دیا تھا۔ اس کی مسکراہٹیں ہر پل بولتے رہنے کی عادت جانے کہاں کھو گئی۔ اسے تو خبر بھی نہ ہوئی وہ جانے کب تک اسی بے خبری کے عالم میں جیے جاتا کہ تحریم نے اسے چونکا دیا۔ تم بدل گئے ہو میسم، تمہاری آنکھیں تمہارے ہونٹوں کے ساتھ مسکراتی نہیں ہیں، کیا بات ہے؟ تحریم نے اس کی ڈارک براؤن آنکھوں کی بجھی روشنیوں کا سبب پوچھا تو وہ چونک گیا، لیکن اگلے ہی لمحے جب وہ بولا تھا تو اس کے لہجے کا اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ وہم ہے آپ کا، آپ کو تو پتہ ہے کہ میسم عباس کاظمی کبھی نہیں بدل سکتا۔ تم بدل سکتے ہو یا نہیں یہ الگ بحث ہے، لیکن یہ یقین کر لو کہ جھوٹ کبھی اچھا نہیں بول سکتے۔ اچھا یہ بتاؤ کہیں کوئی سیانی تو نہیں مل گئی؟ معنی خیز لہجے میں کہتے ہوئے تحریم نے بالکل نشانے پر تیر لگایا تو وہ ایک لمحے کے لیے چپ سا ہو گیا، پھر یاسریت سے سر ہلاتے ہوئے گویا ہوا، ملی تو صحیح لیکن اسے بھی کوئی سیانا چاہیے تھا، مجھ سا دیوانہ نہیں۔ واٹ؟ زرگل اتنی احمق تو نہیں لگتی، اب بھلا تم سے اچھا کون ہے؟ تحریم ایک دم روانی سے بولتی چلی گئی تو میسم ششدر سا انہیں دیکھنے گیا۔ زرگل کا نام انہوں نے کیسے آسانی سے جان لیا تھا، جبکہ وہ تو انہیں اس سلسلے میں کچھ بھی نہ بتانے کی ٹھان چکا تھا۔ اب یوں سٹوپڈ انداز میں مت گھورو مجھے، تم نہ بتاؤ تو کیا میں اندھی ہوں؟ ڈائننگ ٹیبل پر جب وہ آ کر بیٹھی تھی تو تم نے صرف ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ جانتے ہو میسم، اس ایک نظر میں کتنی روشنیاں، کتنے رنگ ابھرے تھے اس لڑکی کے لیے، اور بس وہی ایک نظر میری گرفت میں آ گئی۔ اچھا اب بنو مت، بتاؤ مجھے قصہ کیا ہے آخر؟ مجھے اپنی دوست کہتے ہو اور مجھ سے دل کی باتیں چھپاتے ہو؟ تحریم نے محبت سے اس کے بال بگاڑتے ہوئے شکوہ کیا تو وہ بے بس ہو گیا۔ اپنے دل کیا ایک ایک بات وہ کسی معمول کی طرح کہتا چلا گیا۔ اپنی بے ساختہ محبت، زرگل کا خود ساختہ گریز اور دل میں اٹھتے طوفانوں کا ہر لفظ اس نے تحریم کو کہہ سنایا۔ 1 برس 3 ماہ بڑے ہونے کے زوم میں وہ مجھے کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے میرا انداز غلط تھا، شاید اظہار محبت یوں نہیں کیا جاتا، لیکن میرے خوف نے مجھ سے وہ سب کہلوا دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو جانے کیسے میں نے اسے کہہ دیا کہ مجھے اس سے تحریم میں ڈر گیا تھا۔ کچھ نہ کہہ سکنے کی آگ میں نے ظہیر چاچو کو برسوں سے جلتے دیکھا تھا، اور شاید یہی خوف میری کمزوری بن گیا۔ وہ کہتی ہے اسے مجھ پر بھروسہ ہے، لیکن جب میں اس کے ہونٹوں پر ہنسی سجانے کی خواہش کروں تو وہ اسے میرا بچپنا قرار دے دیتی ہے۔ میں محبت سے تھکنے لگا ہوں۔ میں نے ظہیر چاچو کی تنہائی دیکھی ہے تحریم، اور اب میں بھی انہی کے راستے پر چل پڑا ہوں۔ میں ایسا نہیں ہونا چاہتا، لیکن اس محبت نے مجھے تنہا کر دیا ہے۔
مجھے ہر پل یہ خیال ستاتا ہے کہ شاید میں اس سے اپنے دل کی بات نہ کہتا تو اچھا ہوتا. مجھ سے اس کی بے قدری صحیح نہیں جا رہی. تحریم میں کیا کروں؟ میسم تم نے جو بھی کیا وہ سب درست تھا. وہ تو پکی ہے. تمہارا اظہار اسے خود سے ملائے گا میسم. وہ یوں ہی تو اپنی اہمیت جانیں گی. پلیز تم خود کو ظہیر سے مت ملاؤ. وہ تنہا نہیں برباد ہوا. اس نے اپنے ساتھ پورے خاندان کو تباہ کر دیا ہے. محبت میں ہار اور جیت کا مارجن رکھنا چاہیے. تمہیں اسے پانے کی، اس کی زندگی میں خوشیاں لانے کی ہر کوشش کرو، لیکن آخری فیصلہ خدا پر چھوڑ دو. جس خدا نے تمہارے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے وہی اسے تمہارا نصیب بھی بنائے گا. بس محبت کے رستے میں ہمت کبھی نہ ہارنا. تحریم کے الفاظ اس کے دل میں نئی توانائیاں پیدا کر رہے تھے. وہ ایک بار پھر زرگل کی بے اعتنائیاں بھولنے لگا تھا. دیکھا تم نے کتنی اہمیت ہے میری. تحریم یہاں صرف میری شادی کے لیے آئی ہے. روشنا نے اترا کر اسے اطلاع دی. او ہو، تو بنا ہی لیا آپ نے اس بیچاری لڑکی کو بے وقوف. ویسے روشنا، تحریم نے مجھے گھر پر ہی بتا دیا تھا کہ آئی تو اپنے کام سے ہوں، لیکن چلو رشنا کو بھی اس بار نمٹا جاؤں گی. میسم نے فوراً تحریم کے ارادوں سے اسے باخبر کیا تو وہ فوراً روحانسی ہو گئی. شٹ اپ میسم، ہر بات میں اپنی ناک مت گھسیڑا کرو. اور روشنا، تم بھی ہمیشہ اس کی باتوں میں آ جاتی ہو. میں واقعی تمہارے لیے آئی ہوں. اب اس کی سزا یہ ہے کہ اس نے جو ہمارے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے جواب میں ہم قطعی لا تعلقی اختیار کر لیں اس سے. اٹھو، تمہارے کمرے میں چلتے ہیں. مجھے اپنی شاپنگ دکھاؤ. تحریم نے قطع تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے روشنا کا ہاتھ پکڑا اور اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تو میسم مکمل طور پر زوفشاں پھوپھو کی طرف متوجہ ہوا. اچھا ہے، اسی بہانے ہمیں اپنی باتیں کرنے کا موقع ملے گا. کتنے دن ہو گئے ہیں نا پھوپھو، ہمیں ساتھ بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا. وہ اٹھ کر پھوپھو کے پاس رکھے کشن پر آ بیٹھا اور ان کی گود میں لاڈ سے سر رکھ دیا تو پھوپھو مسکرا دی. ذرا سا جھکتے ہوئے انہوں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے گویا ہوئی. کبھی کبھی سوچتی ہوں میسم، تم نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہماری زندگی کتنی بدرنگ ہوتی. تمہاری ہنسی، تمہاری پیاری باتیں زندہ ہونے کا احساس دلاتی ہیں. پھوپھو ایک بات بتائیں، اتنا پیار کرتی ہیں آپ مجھ سے، لیکن اگر میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہوں جو آپ سب کے معیار پر پوری نہ اترتی ہو تو کیا پھر بھی آپ مجھے یوں ہی پیار کریں گی؟ یا یہ کیسا سوال ہے میسم؟ وہ اس کے اچانک سوال پر چونک گئی. پلیز پھوپھو میری بات کا جواب دیں. میرے لیے آپ کا جواب بہت اہمیت رکھتا ہے. کیا آپ مجھے پھر بھی اتنا ہی چاہیں گی یا آپ کے پیار میں کمی آ جائے گی؟ میسم پر جیسے کوئی جنون سا طاری ہو گیا تھا. اس کے ضدی لہجے پر پھوپھو چند ثانیے خاموش رہیں، پھر سنجیدگی سے بولی. ہماری زندگی میں بہت دکھ ہے میسم، اور ہماری بھی امیدیں تم بچوں سے ہیں. ہمیں امید ہے تم ہمیں مایوس نہیں کرو گے، لیکن اگر کبھی ایسا ہوا تو میں پہلے تمہیں قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی، لیکن تمہیں پھر بھی اپنا فیصلہ درست لگے تو میں تمہارا ساتھ دوں گی. مجھے یقین ہے تم جسے چاہو گے اس میں کچھ تو خاص ہوگا، اور آئندہ یہ سوال مت کرنا. حالات جو بھی ہوں، پیار کبھی کم نہیں ہوتا. زوفشاں پھوپھو کے الفاظ پر وہ خاموش نظروں سے انہیں دیکھتا رہا. ان کے لفظوں سے اسے اپنے لیے بے پناہ محبت کا احساس ملا تھا. وہ اس کے لیے ہر کسی سے لڑنے کو بھی تیار تھی. تو یہی ساتھ آپ نے اسما خالہ کا کیوں نہیں دیا؟ سوال تھا یا دھماکہ؟ کتنے ہی لمحے پھوپھو بے یقین نظروں سے اسے دیکھتی رہی. شاید انہیں امید نہیں تھی کہ میسم کبھی ایسا سوال بھی کر سکتا ہے. اگر پیار کم نہیں ہوتا تو وہ جو گھر بھر کی لاڈلی تھی ایک ہی لمحے میں غیر کیسے ہو گئی کہ انہوں نے آگ میں جلنا چاہا اور آپ میں سے کسی نے بڑھ کر انہیں روکا ہی نہیں. آپ لوگوں نے انہیں ہمیشہ ظہیر چاچو کے رشتے سے چاہا، پیار دیا، اور اس دھوکے میں آپ نے بھلا ہی دیا کہ وہ خود بھی کوئی جیتا جاگتا وجود ہے. سب نے انہیں سینت سینت کر رکھا اور ان کے احساسات بھلا دیے. پھوپھو آپ سے تو بہت دوستی تھی ان کی، پھر آپ نے انہیں اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ اب صرف اتنا کہوں گا، انہوں نے بہت مشکل زندگی گزاری ہے. وہ بہت بیمار ہیں. اگر آپ ان کی غلطی بھلا دیں تو شاید ان کی روح پر چھایا بوجھ کم ہو جائے. کوئی تو ہو جو ان کا غم بھی سمجھے. ہو سکتا ہے ان کے لیے دل میں ذرا سی وسعت پیدا کرنے سے ہمارے دکھوں کا بھی ازالہ ہو جائے. میسم آہستگی سے کہتا چلا گیا. پھوپھو کی مسلسل خاموشی سے اسے حوصلہ دیا تھا. زوفشاں پھوپھو سر جھکائے بیٹھی تھی. میسم نے نرمی سے ان کا چہرہ اوپر کیا تو دنگ رہ گیا. ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں. پتہ نہیں کون کون سے ناسور تھے جن کے در میسم کے الفاظ نے جگا دیے تھے. یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ تم نے میری مما کو رلا کیوں دیا؟ روشنا کی آواز پر وہ دونوں بمشکل سنبھل پائے. زوفشاں پھوپھو نے تیزی سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی. بولیے مما، کیا کہا ہے اس میسم کے بچے نے آپ کو؟ روشنا کی آواز پر وہ دونوں بمشکل سنبھل پائے.
زوفشا پھپھو نے تیزی سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی. بولیے مما، کیا کہا ہے اس میسم کے بچے نے آپ کو؟ زوفشا پھپھو کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے اپنی باہیں ان کے گلے میں ڈالتے ہوئے پوچھا تو میسم فوراً اپنی جون میں واپس آ گیا. ارے یہ تو خوشی کے آنسو ہیں. پھپھو خوش ہیں کہ اب بہت جلد ان کی تم جیسی بیکار بیٹی سے جان چھوٹنے والی ہے. میسم بہت بدتمیز ہو تم. رشنا نے خفگی سے کشن اٹھا کر اسے دے مارا تو رشنا کے بگڑے تیوروں کے سب کو ہنسنے پر مجبور کر دیا. پھپھو نے محبت بھری نظروں سے میسم کو رشنا سے الجھتے دیکھا. وہ سچ میں ان کی بے رنگ زندگی کی خوشی تھا اور شاید بہت سی نئی آنے والی خوشیوں کا سبب بھی بننے والا تھا. ایک خاموش جنگ ہے علی بھیا اور ظہیر بھیا میں، جس کا انہوں نے اظہار تو کبھی نہیں کیا، لیکن ہمارے درمیان یہ جو اتنی دوریاں ہیں یہ انہی کی صدمہری کا نتیجہ ہیں. اسما کی شادی علی بھیا نے کروا تو دی، لیکن ان میں بھی اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ یہ خبر خود ظہیر بھیا کو دیتے. ظہیر بھیا روز ہی فون کیا کرتے تھے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی انہیں اس بارے میں نہیں بتا سکا. ہمارے گھر میں ہر وقت صفے ماتم بچھی رہتی، آنسو اور بس اسما کی بے راہ روی کی باتیں. کیسے ایک محبت کی خاطر وہ ہم سب کی برسوں کی محبت بھول گئی تھی. اسما ایسا بھی کر سکتی ہے، ہم میں سے تو کسی نے سوچا تک نہ تھا، لیکن ہونے کو کون ٹال سکتا ہے. ظہیر بھیا اسما کی شادی کے 20 دن بعد ہی گھر لوٹ آئے. اسما ان سے کبھی فون پر بات نہیں کرتی تھی، اس لیے انہوں نے کبھی اس کی غیر موجودگی کو محسوس نہیں کیا. وہ یوں اچانک آ کر ہمیں سرپرائز دینا چاہتے تھے، لیکن یہاں ایسی حقیقت ان کی منتظر تھی کہ وہ ساکت رہ گئے تھے. محبت مضبوط سے مضبوط انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہے. تم یقین مانو، اس روز پہلی بار میں نے ظہیر بھیا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. اسما کو ہمیشہ ان کی بے رخی کا گلہ رہا تھا، لیکن اگر وہ اس وقت ان کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ لیتی تو شاید تمام عمر انہیں بے حس کہنے پر آنسو بہاتی، اور اگلے ہی روز وہ جس طرح اچانک آئے تھے ویسے ہی چپ چاپ واپس چلے گئے. اور ان کی یہی خاموشی علی بھیا کو اپنی ہی نظروں میں مجرم بنا گئی. وہ بھی آہستہ آہستہ ہم سے کٹتے چلے گئے. اب وہ دونوں ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں تو یوں جیسے اجنبی ہوں. پھر تم ہی بتاؤ یہ فاصلے اب کیسے ختم ہوں گے؟ زوفشا پھپھو نے اسے ایک ایک کر کے بیتے وقت کی تمام حقیقتیں بتا دی تھی. ان کے سوال پر وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستگی سے سر ہلاتے ہوئے گویا ہوا. سب ٹھیک ہوگا پھپھو. یہ سب جو ہوا اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ سب نے ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کیا. ظہیر چاچو نے اپنی محبت پر بھروسہ نہیں کیا. اسما خالہ نے ظہیر چاچو کی خاموشی کو شک سے دیکھا، اور بابا نے اسما خالہ کی خواہش کو تو دیکھا لیکن ظہیر چاچو کے جذبوں کا نہیں سوچا. اور پھر آپ سب نے ظہیر چاچو سے تمام حقیقتوں کو چھپا لیا تو انہیں صدمہ تو ہونا ہی تھا. شاید آپ میں سے کوئی انہیں جذباتی سہارا دیتا تو وہ یوں نہ ٹوٹتے، لیکن اب بہت وقت گزر گیا ہے. پھر بھی انہیں واپسی کا سفر کہیں سے تو شروع کرنا ہے. اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تو زوفشا پھپھو جو خاموشی سے اسے سن رہی تھی بری طرح چونک گئی. میں اسما سے ملنا چاہتی ہوں میسم. میسم ان کی اس قدر اچانک فرمائش پر چونک کر مڑا. وہ ان سے اتنی جلدی ان الفاظ کی امید نہیں کر رہا تھا. ابھی کچھ عرصہ پہلے تو اس نے انہیں اسما خالہ کے خلاف بولتے سنا تھا، اور آج وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے بڑی آس سے دیکھ رہی تھی اس کی طرف. ملیں گے لیکن ٹھیک وقت پر. ابھی وہ ملک میں نہیں ہیں. حیدر انکل علاج کے لیے انہیں لندن لے گئے ہیں. باقی اب زرگل سے معلوم کریں. اسے اس وقت آپ سب کی محبتوں کی بہت ضرورت ہے. اوکے میں چلوں تحریم، اور پروشا بھابھی کو ڈرائیور لینے آ جائے گا. گھر کی طرف جاتے ہوئے ایک عجیب سی سرشاری کی کیفیت اسے اپنی گرفت میں لے رہی تھی. کسی ایک دل میں ہی صحیح وہ زرگل کے لیے احساس پیدا کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا، لیکن ابھی اس کے لیے بہت سی محبتیں جمع کرنی تھی، اتنی کہ ان محبتوں کے عوض وہ اپنے سارے غم بھولنے پر مجبور ہو جائے. اور جب وہ ہنسنا اور خوش رہنا سیکھ جائے گی تو وہ جانے گی میسم عباس کاظمی کی انمول محبت تو زندگی سے بھی بڑھ کر قیمتی تھی، اور پھر وہ تمام خدشے بھلا کر ہمیشہ کے لیے اس کی باہوں میں چلی جائے گی. کتنے بہت سے خواب تھے جو اس ایک کامیابی نے میسم عباس کاظمی کی آنکھوں میں سجا دیے تھے، اور گیٹ سے گاڑی اندر کرتے ہی اس کی سرشاری میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، کیونکہ بالکل سامنے وہ دشمن جام موجود تھی. لان کی گھاس پر آلتی پالتی مارے سامنے کتاب اور نوٹس کا ڈھیر لگائے وہ پوری توجہ سے پڑھنے میں مصروف تھی. اس دن کے بعد سے میسم نے اسے بات چیت بالکل چھوڑ رکھی تھی، اور وہ ایسی کٹھور تھی کہ اس نے خود سے ایک بار بھی میسم کو مخاطب نہ کیا تھا. پتہ نہیں وہ ہر لمحہ میسم سے کس محاذ آرائی میں مبتلا رہتی تھی. انسان سوچتا تو بہت کچھ ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو کاتب تقدیر نے طے کر رکھا ہوتا ہے. میسم نے اسے ظہیر عباس کاظمی سے بات کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن وقت کیا چال چلنے والا ہے اس سے وہ دونوں بے خبر تھے. اس شام کاظمی ہاؤس میں بہت عرصے بعد کہہ کے گونجے تھے.
تحریم کے آنے کی خوشی میں ان سب نے جیسے اپنے دکھوں سے نظر چرانے کے لیے یہ موقع ترتیب دیا تھا۔ بابا کے علاوہ سبھی تو موجود تھے، امی، زوفشاں پھپھو، زیغم بھیا، پروشا بھابھی اور رشنا۔ تحریم کے مزے مزے کے قصوں میں وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، لیکن وہ سب ہر فکر سے بے نیاز خوش گپیوں میں مصروف تھے سوائے میسم کے۔ سب کے ساتھ باتیں کرتے کرتے اس کی نظر بار بار زرگل کی تلاش میں بھٹک جاتی تھی، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ زرگل کبھی بھی اس خوشگوار ماحول میں تلخی گھولنے یہاں نہیں آئے گی۔ لیکن اس ضدی دل کا کیا کرتا؟ تحریم کی کسی بات پر سب کا مشترکہ کہکا گونجا تھا اور اسی وقت فون کی بیل بج اٹھی۔ ان سب میں سے کوئی بھی متوجہ نہیں تھا، اسی لیے میسم کو اٹھنا پڑا۔ ایکسکیوز می، کیا آپ سب خاموش ہوں گے؟ مجھے دوسری طرف سے آواز سنائی نہیں دے رہی۔ میسم چلایا تھا اور سب خاموش ہو گئے، جیسے میسم کے حکم کے انتظار میں ہوں۔ ظہیر چاچو ہیں؟ جی چاچو یہاں ہیں، سب ٹھیک ہے۔ آپ کو پتا تو ہے جہاں تحریم موجود ہو وہاں خیریت ہی رہتی ہے۔ تحریم کی طرف شرارت سے دیکھتے ہوئے وہ ظہیر چاچو سے کہہ رہا تھا۔ اس کی شرارت پر سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی اور دوسری طرف سے ظہیر عباس کاظمی نے پوچھا تھا، کیا تمہارے قریب بھابھی موجود ہے میسم؟ جی ہاں، لے امی، چاچو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے ریسیور امی کو پکڑایا اور اپنی جگہ پر واپس آ بیٹھا۔ جیتے رہو، تم کیسے ہو؟ ہاں سبھی تو ہیں، کیا اسپیکر آن کر دوں؟ امی ظہیر عباس کاظمی کے سوالوں کے جواب دیتی چونکی تھی اور پھر انہوں نے ٹیلی فون سیٹ سینٹرل ٹیبل پر لا رکھا اور اسپیکر آن کر دیا۔ بولو ظہیر، میں نے اسپیکر آن کر دیا ہے۔ بھابھی اس وقت کیا یہاں سب میری آواز سن رہے ہیں؟ ظہیر عباس کاظمی کی گمبھیر آواز ابھری تھی اور وہ سب پورے دھیان سے ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ سب کے دل میں یہی وسوسہ جاگا، جاننے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ آج سے پہلے ظہیر عباس کاظمی نے کبھی یوں سب سے ایک ساتھ مخاطب ہونے کی خواہش ظاہر ہی نہیں کی تھی۔ ہاں ظہیر، ہم سب تمہیں سن رہے ہیں، بولو نا بیٹا، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ ہمارے دل تو ہول رہے ہیں۔ ارے پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ اچھا یہ تو بتائیے آپ کے ساتھ کون کون موجود ہے؟ انہوں نے جیسے ٹالنے کی کوشش کی۔ یہ کیا مذاق ہے ظہیر؟ میں نے کہا نا سب ہیں سوائے تمہارے بھیا کے، وہ ایک سیمینار کے سلسلے میں اسلام آباد گئے ہیں۔ تم پلیز بھابھی میری خاطر سب کے نام لے کر بتائیے کون کون ہے اس وقت آپ کے ساتھ۔ امی کے جھنجھلاہٹ کے باوجود وہ ضد رہے تو امی کو ہی ہار ماننا پڑی۔ میرے سامنے زوفشاں ہے، اس کے ساتھ زیغم بیٹھا ہے، رشنا ہے، پروشا چائے بنانے جا رہی تھی لیکن تمہارے فون کا سن کر وہ بھی حیران کھڑی ہے، تحریم بھی ہے اور اس کے گھٹنے سے لگا تمہارا لاڈلا میسم بھی موجود ہے۔ تمہیں کون چاہیے؟ اچھا یہ بتائیے زرگل کہاں ہے؟ ظہیر عباس کاظمی نے انتہائی نارمل انداز میں پوچھا تھا، لیکن وہاں موجود ہر شخص اپنی جگہ سن ہی تو رہ گیا۔ بھلا کس میں اتنی ہمت تھی کہ ظہیر عباس کاظمی کے سوال کا جواب دیتا؟ سب پر چھائے سناٹے کو ظہیر کی آواز نے ہی توڑا۔ بھابھی پلیز آج خاموش نہ رہیں، آپ سب کی اس خاموشی نے برسوں پہلے مجھے ہمیشہ کے لیے تنہا کر دیا تھا۔ آپ کی خاموشی نے میرے اندر بھی ہمت نہ پیدا ہونے دی کہ میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کی شکایت کرتا، کسی کو مجرم ٹھہراتا۔ برسوں سے میرے اندر آپ لوگوں کی اس وقت کی خاموشی نے ڈیرا ڈال رکھا ہے اور اب آپ ایک بار پھر میرے ساتھ وہی سب دہرانے جا رہے تھے۔ بھابھی آپ سے سب سے زیادہ شکایت ہے مجھے، میری خاطر اپنی لاڈلی بہن کی خوشی غم سے تو منہ پھیر لیا آپ نے اور آج اس کی بیٹی کو اپنے گھر کا حصہ بنا لیا آپ نے۔ ظہیر چاچو کے الفاظ پر میسم تو دنگ ہی رہ گیا۔ وہ اس بات کو اس رنگ میں بھی لے سکتے ہیں یہ تو اس نے سوچا تک نہ تھا۔ نہیں ظہیر، وہ یہاں تمہاری بھیا کی مرضی سے رہ رہی ہے۔ امی نے تڑپ کر کپ کپاتے لہجے میں دیور کی بدگمانی مٹانا چاہی۔ بھیا کی مرضی اس بار بھی انہی کی مرضی؟ کیوں بھابھی، آپ کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے؟ بھیا کی مرضی ہر بار آپ کا دل کیسے مان لیتا ہے؟ بھیا کی مرضی تھی تو اسما کا غلط فیصلہ چپ چاپ مان لیا، بھیا کی مرضی پر اسے ہمیشہ کے لیے بے آسرا کر دیا اور اب بھیا کی مرضی پر اس کی بیٹی کو اپنا لیا اپنے گھر میں۔ ظہیر بھابھی پلیز مجھے بولنے دے۔ آج برسوں بعد تو میری خاموشی ٹوٹی اور جانتی ہیں میری خاموشی کی وجہ اسما تھی۔ میں سوچتا تھا شاید بھیا کا فیصلہ درست تھا، اسے جسے آپ سب جان سے بھی عزیز رکھتے تھے اسے آپ نے کسی غلط ہاتھ میں تو نہیں سونپا ہوگا، لیکن میں نہیں جانتا تھا آپ لوگ اتنے بے حس ہو گئے تھے۔ بھابھی بھیا ہمارے بزرگ ہیں، ان کے ہر فیصلے کی میں نے عزت کی ہے، لیکن اسما کے ساتھ آپ سب نے بہت برا کیا، اسے اکیلا کر دیا آپ لوگوں نے۔ نہ بھیا نے اس پر کوئی مان جتایا اور نہ آپ نے۔ وہ جو بول رہے تھے ان سب پر ان کے الفاظ کا مفہوم کھلتا جا رہا تھا۔ امی کی آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو بہ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے، بھابھی آپ سبھی نے اسے اتنا لاڈ پیار دیا، ہر آزادی دی اور پھر ایک دم سے ہی سب کنارہ کش ہو گئے، تو اسے یوں ہی بھٹکنا تھا۔ کسی نے اسے بھی تو اس کے مسائل پوچھے ہوتے۔ بے شک اس کے اس قدر بھٹک جانے میں میرا کردار بھی بہت بڑا ہے، لیکن بھابھی
آپ نے تو اسے اس کی اپنی نظروں میں ہی گرا دیا۔ بھائی زوفی، تم بھی سن رہی ہو نا مجھے؟ آج میں نے اپنی موت کی دعا مانگی ہے۔ بھیا یوں نہ کہو، زوفشا پھوپھو کی ان الفاظ نے جیسے جان ہی نکال دی۔ ذرا بھی اچھا نہیں لگا مجھے تمہارا یوں پرواہ کرنا۔ میں نے آج جو منظر دیکھا ہے اس سے تو کہیں بہتر تھا۔ کاش میں مر گیا ہوتا بھابھی۔ میں نے آپ کی اسما کو اس قدر خراب حالت میں دیکھا ہے کہ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگی ہے۔ بھابھی، اس کے سیاہ گھنے بال جن پر آپ جانے کیا کیا حربے آزمایا کرتی تھی سفید ہو چکے ہیں۔ بھابھی، اس کی آنکھیں جو زندگی کا احساس دلاتی تھی ان میں موت سے بھی زیادہ خوفناک سناٹا چھایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا اب وہ پہلے سے بہت بہتر حالت میں ہے، لیکن زوفی وہ بول نہیں سکتی، ہاتھ پاؤں ہلا نہیں سکتی۔ ہماری بے حسی نے اسے ہر لمحہ ہنستی گاتی پیاری سی لڑکی کو مار ڈالا۔ حیدر اس کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہا ہے، لیکن اس کی ایک نظر میں نے پڑھ لیا کہ کتنے دکھ سہے ہیں اس نے۔ اس کو دیکھ کر میرا اپنا آنسوؤں پر اختیار نہیں رہا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ زوفی، جسے ہمیشہ مسکراتے ہی دیکھا، جس کی خوشی کے احساس میں ساری زندگی گزار دی، کیا اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر موت کے لیے دل ضد نہیں کرے گا؟ ظہیر عباس کاظمی گلوگیر لہجے میں بہت ہمت سے بولتے جا رہے تھے۔ اس لمحے وہ جس قیامت کی زد میں تھے اسے محسوس کر کے ان سب کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ اپنے ہر درد کو چھپا کر رکھنے والے ظہیر عباس کاظمی دکھ کی کس نہج پر تھے کہ خود پر باندھی تمام بندشیں توڑتے وہ خود بھی بیتے لمحوں پر ماتم کنا تھے اور ان سب کو بھی رلا رہے تھے۔ کچھ لمحے دونوں طرف مکمل خاموشی چھائی رہی، صرف آنسو تھے اور بہت سی یادیں۔ پھر ظہیر عباس کاظمی ذرا سکن کھا رہے تھے۔ شاید انہوں نے ان لمحوں میں ایک بار پھر خود پر قابو پا لیا تھا، لیکن کوشش کے باوجود اپنے لہجے میں چھپے آنسوؤں کی آمیزش نہ چھپا پائے۔ بھابھی، بھیا اس سے بھی بہت پیار کرتے ہیں، دیکھیے اس بار بھی اس کی فرمائش بن کہے مان گئے۔ اس کی بیٹی کو بنا کچھ پوچھے گھر میں جگہ دے دی۔ میسم نے بتایا ہے مجھے، زرگل نے آپ کو کچھ نہیں بتایا۔ بھابھی وہ بول نہیں سکتی، لیکن آپ لوگوں کی آوازیں سن کر شاید اسے پھر سے زندگی سے پیار ہو جائے۔ بے شک اس بار بھی فیصلہ بھیا کی مرضی پر چھوڑ دے، لیکن ہمارا کفارہ یہی ہوگا کہ ہم سب اسے تنہائی کا احساس نہ ہونے دیں۔ اور ہاں، اس کی بیٹی کو بھی بہت پیار دیجیے گا تاکہ وہ اسما کو بتا سکے کہ کاظمی ہاؤس کے لوگ آج بھی محبت کرنا جانتے ہیں۔ بس اور کیا کہوں، اللہ حافظ۔ ظہیر عباس کاظمی نے صاف لفظوں میں اپنی خواہش کا اظہار کر کے سلسلہ منقطع کر دیا تھا، لیکن امی کو اتنا ہوش تک نہ تھا کہ اسپیکر آف کر دیتی۔ سب ہی اپنی سوچوں میں محو تھے۔ میسم آہستگی سے اٹھا اور امی کے قریب جھکتے ہوئے اسپیکر آف کرتے ہوئے وہ جو ہی سیدھا ہوا اسے چھٹک جانا پڑا۔ پتہ نہیں وہ کب سے یہاں موجود تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں کے کنارے بھیگ رہے تھے۔ سنو خالہ زاد، تم اس رابطے کو کچھ بھی نام دو، بھروسہ، اعتماد، دوستی یا ایسا ہی کچھ اور، میں تو اسے محبت ہی کہوں گا۔ آج پہلی بار اس کے اظہار کے جواب میں زرگل نے اسے ٹوکنے کی بجائے اپنی بڑائی جتانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ خاموشی سے سر جھکاتے ہوئے اس نے اپنی تمام تر توجہ میسم پر سے ہٹا لی۔ میسم کو اس کے گریز کا یہ نیا انداز بھی بڑا چیلنجنگ لگا۔ میسم سے بچنے کا ہر بار وہ نیا طریقہ نکالتی تھی اور میسم کو اس لمحے کا انتظار تھا جب اس کے پاس گریز کے تمام حربے ختم ہو جانے تھے۔ تب بھلا محبت کے سوا اسے کہاں پناہ ملنی تھی؟ اور پھر جب وہ فریش ہو کر نیچے آیا، وہ تب بھی اسی پوز میں سر جھکائے جانے کس جہان کے سفر پر تھی۔ چلیں، اس کے قریب رکتے ہوئے میسم نے شوخ لہجے میں پوچھا تو وہ آہستگی سے سر ہلاتی کھڑی ہو گئی۔ میسم تیزی سے اس کے برابر ہوا تو اس نے خفا سی نظر میسم پر ڈالی، لیکن کسی خفگی کا اثر نہ لینے کا تہیہ میسم پہلے ہی کر چکا تھا۔ تو پھر زر گاڑی راستے پر ڈالتے وہ ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہوا تو زر یوں چونکی جیسے پتہ نہیں میسم نے کیا پوچھ لیا ہو۔ ارے تم اتنا ڈر کیوں گئی ہو؟ میں تو یہ پوچھ رہا تھا۔ تو پھر تم خوش ہو اب؟ میسم نے اس کے اڑے حواسوں کا مزہ لیتے ہوئے بات بنائی تو وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے گویا ہوئی۔ ہاں، یوں لگتا ہے اب کوئی ٹینشن باقی نہیں رہی۔ کل بابا کے لوٹتے ہی خالہ امی ان سے بات کریں گی اور پھر موم سے۔ او میسم، موم کتنی خوش ہوں گی، اور ان کو یہ خوشی میں تو شاید کبھی نہ دے پاتی اگر تم نہ ہوتے، وہ بے ساختہ کہہ گئی۔ تو مانتی ہو نا میسم عباس کاظمی کا جادو؟ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ میں نے کچھ سوچا ہو اور وہ مجھے نہ ملا ہو، وہ مغرور سا بولا تو زرگل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میسم کی صلاحیتوں سے تو اسے انکار نہ تھا۔ بہت خود پسند ہو رہے ہو، یاد رکھو ملتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے، وہ بزرگانہ متانت سے بولی تو میسم دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ کسی نہ کسی صورت وہ اپنی کرنی کر ہی جاتی تھی۔ بے شک، لیکن اگر نیت بھی ہو اور ارادہ مضبوط ہو تو نصیب بدلا بھی جا سکتا ہے۔ دیکھو ذرا، اس وقت میں بہت اچھے موڈ میں ہوں، میں کسی بحث میں الجھنا نہیں چاہتا۔ میسم نے بڑا طاق کر نشانہ لگایا۔ ایکسکیوز می، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں تم سے بحث میں الجھنا چاہتی ہوں؟
آف کورس میں ایسا نہ کہوں تو بھی حقیقت تو یہی ہے. ذرا میں نے تم سے بات کی نہیں اور تم نے بحث شروع کر دی. حد سے زیادہ جھگڑالو ہو تم. میسم نے فیصلہ کن انداز میں کہا تو وہ اس لقب پر چڑھ بھی تو گئی. ساری بے نیازی بھلائے وہ جھٹکے سے اس کی طرف مڑی. میں جھگڑالو ہوں یا تمہاری باتیں ہی ایسی ہوتی ہیں غصہ دلانے والی؟ دوسروں کو الزام دینے سے پہلے انسان کو اپنے گریبان میں بھی جھانک لینا چاہیے. تم خود کو کوئی بہت توپ چیز سمجھتے ہو. اب دیکھو جھگڑا کون شروع کر رہا ہے؟ تمہاری بات. جھگڑا تم کرو یا میں، بات تو ایک ہی ہے. ویسے کیا بات ہے سر، ہم کچھ زیادہ ہی جھگڑا نہیں کرتے ہیں. شاید محبت بہت بڑھ جائے تو جھگڑا بھی. شٹ اپ میسم، گاڑی روکو، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا. میسم کی بات سمجھتے ہوئے وہ چلائی تو اس کے جھنجھلانے پر میسم ہنسنے لگا. اب اتنے مینرز تو ہیں مجھ میں، کسی کو بیچ راستے میں چھوڑ دینا میرے لیے ممکن نہیں. راستہ چاہے زندگی کا ہو یا محبت. پلیز میسم، تمہاری تان اسی ایک لفظ پہ آ کر کیوں ٹوٹتی ہے؟ محبت کے معنی بھی جانتے ہو کیا؟ میسم کی بات کاٹتے ہوئے وہ شاید کسی ٹیچر کے موڈ میں تھی، لیکن آج میسم اسے بولنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا. تبھی بے نیازی سے شانے اچکاتے ہوئے گویا ہوا. نہیں، معنی کا تو پتہ نہیں، لیکن محبت کرنا ضرور جانتا ہوں. اتنا معلوم ہے کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں تو روم روم میں آگ دہک اٹھتی ہے. دل چاہتا ہے سارے جہان کی خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں اور تم صرف مسکراؤ. پتہ نہیں محبت کی تعریف کیا ہوگی، لیکن اتنا علم ہے زر، تم مسکراتی ہو تو تمہاری آنکھوں میں جلتی روشنیاں مجھے تمام کائنات کے اندھیرے مٹاتی محسوس ہوتی ہیں. میں بہت لاپرواہ ہوں، لیکن تمہاری پرواہ نے مجھے ہر لمحہ بے سکون کر رکھا ہے. شاید تمہیں یہ محبت نہ لگے کہ تمہارے خیال سے تو مجھے محبت کے معنی بھی نہیں معلوم، لیکن میں نے اس لا علمی میں بھی محبت کو ہر لمحہ خود پر مہربان پایا ہے. مجھے لگتا ہے زر، محبت کے حصول کے لیے میں ساری دنیا سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں. ابھی میں نے تمہیں بتایا نا، میں جو چاہتا ہوں پا لیتا ہوں، تو اس کی وجہ میرا محبت پر بھروسہ ہے. اور محبت کو تو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ میں اس کے معنی نہیں جانتا. میسم تم. ہاں جانتا ہوں، میں تم سے 1 برس 3 ماہ چھوٹا ہوں اور مجھے تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے. یہ یا ایسی ہی کوئی بات کہنے والی ہو نا، لیکن فرق تو تب پڑے گا نا جب میں اس حقیقت کو مانوں. دیکھو میں اپنی سٹڈیز مکمل کر چکا ہوں اور تم ابھی تک پڑھ رہی ہو. اس طرح یہ کیا ثبوت ہوا میں نے اپنے 3 سال ضائع کیے ہیں اور تم. ایک بات بتاؤ زر، اگر یہ عمر کا فرق نہ ہو تو کیا تم مجھ سے محبت کرو گی؟ زرگل کی بات کاٹتے ہوئے اس نے گھمبیر لہجے میں پوچھا اور بس زرگل کی ساری تراری ہوا ہو گئی. میسم عباس کاظمی کے جذبوں میں گندھے لہجے نے اسے تنگ کر دیا. وہ چاہ کر بھی کوئی جواب نہ دے پائی اور میسم سے بچنے کے لیے وہ چپ چاپ رخ پھیر گئی. تو میسم اپنا بے ساختہ کہا نہ روک پایا. شکر ہے تم لوگ آئے. مجھے تو لگ رہا تھا میرے سسرال والے میری بارات لے جائیں گے تو تم پہنچو گے. روشنا ان لوگوں کو دیکھتے ہی چلائی. تو کیا آج کچھ ایسا پروگرام ہے؟ او کاش ہم کچھ اور لیٹ ہو جاتے. میسم نے مزے سے تحریم کے پاس اپنے لیے جگہ بناتے ہوئے روشنا کو چھیڑا. تم سے کون بات کر رہا ہے؟ میں تو گل سے کہہ رہی تھی کہ اسے کیا ضرورت تھی تمہارا انتظار کرنے کی. پلوشا بھابی نے کہا بھی کہ ڈرائیور بھجوا دیں، لیکن واٹ؟ میرے جیسے خوبرو انسان کے ہوتے ہوئے ڈرائیور کے ساتھ آتی؟ معاف کرنا روشنا، میری زر تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہے. وہ انتہائی فخریہ انداز میں بولا تھا، لیکن اس کے میری زر کہنے پر زرگل کی آنکھیں پھٹی ہی تو رہ گئیں. لیکن تحریم، پلوشا بھابی اور روشنا کے چہرے پر اس فقرے سے متعلق کوئی معنی خیزی نہ تھی. میسم نے مسکرا کر اس کی اڑی رنگت کو دیکھا اور شرارت سے آنکھ ماری، اور اس حرکت نے تو جیسے زرگل کی جان ہی نکال دی. میسم کا اچھا موڈ اسے کافی مہنگا پڑ رہا تھا. خالہ، امی اور زوفشا پھپھو کہاں ہیں؟ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے پلوشا بھابی سے پوچھا. بظاہر وہ موضوع بدلنے کے لیے کوشاں تھی، لیکن اس کی گندمی رنگت میں گھلتی سرخیاں اور ہی کہانی سنا رہی تھی. گھنگھور کھٹاک کی مانند سیاہ پلکیں حجاب سے کبھی گرتی اور کبھی اٹھتی دل کے سکوت میں ہلچل مچانے لگی. تو میسم نے مسکراتے ہوئے نظر کا زاویہ بدل لیا. شرارت اپنی جگہ، لیکن وہ ضدی سے لڑکی کو سب کے سامنے اڑے حواسوں اور گھبرائے چہرے کے ساتھ دیکھنے کا خواہش مند ہرگز نہ تھا. وہ دونوں خواتین انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے کچن تک گئی ہیں. آخر میری سسرال کا معاملہ ہے بھائی، روشنا نے اس کے سوال کا اتراتے ہوئے جواب دیا تو وہ بنا کسی کی طرف دیکھے تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی. بہت بدتمیز ہو تم. اس کے جاتے ہی تحریم نے میسم کے شانے پر تھپڑ مارا تو وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا. وہ تو سمجھا تھا ان دونوں کے بیچ کی معنی خیزی کو کسی نے نوٹ نہیں کیا. بالکل تحریم، آپ ہی اسے سمجھائیں اب یہ آنکھ مچولی بند کرے اور کوئی حتمی قدم اٹھا لے. پلوشا بھابی نے بھی اسے لتاڑا. کس سلسلے میں؟ روشنا کی آواز پر وہ تینوں ایک ساتھ چونکے. روشنا ان کی گفتگو پر الجھی سی انہیں دیکھ رہی تھی.
तुमको इससे क्या मतलब? मैंने भी तुम्हारे किसी सिलसिले में सवाल उठाया है? फिर तुम, हाँ तुम तो नेक ही बहुत हो। मिसम की बरहमी पर रुशना का छेड़ना लाजमी अमर था। रुशना का ध्यान बदलने पर तहरीम और परविशा भाभी ने पुरसुकून होकर एक दूसरे की तरफ देखा, जबकि मिसम शुरू हो चुका था। ऑफ कोर्स आई एम नेक, मैं एक फरिश्ता हूँ जिसे खुदा ने तुम जैसों की हिदायत के लिए आसमान से उतारा है। उसी खुदा का खौफ करो मिसम, अभी क़यामत आ जाएगी और मैं शादी से पहले मरना नहीं चाहती। अपना बयान फौरन वापस लो। रुशना कब उससे कम थी? तौबा, क्या जमाना आ गया। आजकल की लड़कियां कैसे बेहयाई से अपनी ही शादी का जिक्र करती हैं। वैसे अब तुम्हारी ससुराल वाले क्या करने आ रहे हैं? क्या शादी की डेट फिक्स करने? मेरी ससुराल वाले तुमसे मिलने नहीं आ रहे कि तुम अपसेट हो रहे हो। अरसल के बड़े भैया की कुछ अरसा कबल ही शादी हुई है और वो दोनों कल ही हनीमून से लौटे हैं, इसीलिए मम्मा ने उन्हें डिनर पर इनवाइट कर लिया। और रही मेरी डेट फिक्स होने की बात, तो वो तभी फिक्स होगी जब छोटे मामू वापस आएंगे। रुशना तमाम तफसीलात सुनाकर कतई लहजे में बोली तो वो सब चुप ही तो रह गए। जो कुछ हो चुका था उसके बाद सबको यही उम्मीद थी कि रुशना अपनी जिद भूल चुकी होगी, लेकिन जहीर अब्बास काजमी के वापसी जैसे उसके लिए जिंदगी और मौत का सब मसला बन चुकी थी। ओह, लगता है मेहमान आ गए। माहौल पर छाए सुकून को रुशना की आवाज ने ही तोड़ा। रुशना, अब क्या उनको लेने भी तुम जाओगी? अंदर जाकर मम्मा और ममानी को भेजो। परविशा भाभी ने उसे बाहर की तरफ बढ़ते देकर डांटा तो वो शर्मिंदा सी अंदर की तरफ बढ़ गई। बच्ची है बिल्कुल। तहरीम उसकी हरकत पर हंस दी थी। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने तो कितना आसान समझा था इस बात को। मेरा ख्याल था खाला अम्मी ने मॉम को मुआफ कर दिया है तो बाबा भी। खाला अम्मी ने उन्हें सब कुछ बताया, जहीर की बातें, मॉम की हालत, लेकिन वो चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी ही देर बाद उनकी रंगत जद पड़ती गई। उन्हें सीरियस अटैक था। उन्हें हस्पताल लाना पड़ा मेरी वजह से। पागल नहीं बनो गुल, बाबा को कुछ नहीं होगा। मैं जब से आई हूं तुमने यही तकरार लगा रखी है। मैं तुम्हारी तरह समझदार नहीं हूं, ना ही कभी मैंने मॉम की इतनी परवाह की थी, लेकिन घर से दूर होकर मैंने हर वक्त मॉम को याद किया है। जब मैंने जाना कि अरसल की शादी इस फैमिली में हो रही है तो मुझे लगा शायद ये कोई मौजज़ा है। मैंने फैसला कर लिया था मैं उस दिन मॉम से मिलूंगी जब ये लोग उन्हें मुआफ कर देंगे। अरकम के इसरार पर भी मैंने तुम लोगों से रब्ता नहीं किया, और जब उनके दरमियान तुम्हें देखा तो मुझे यकीन आ गया कि खुदा भी यही चाहता है कि हमारी मॉम अब अपनों की मोहब्बत में वापस लौट आए। लेकिन तुम्हारी बहन इस एक बात को समझ ले तो सारे मसले हल ना हो जाएं। मिसम ने कमरे में दाखिल होते हुए जरबख्त का फिक्रा काटा तो वो दोनों हैरान सी उसे देखने गई। अब बस भी करो यार, नजर लग जाएगी मुझे। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मैं काफी देर से तुम लोगों की बातें सुन रहा था। मुझे अम्मी ने भेजा है तुम दोनों को लेने के लिए। अस्पताल में तुम लोगों की इमरजेंसी जरूरत। बाबा तो ठीक है ना? मिसम की बात पूरी होने से पहले वो हड़बड़ा कर बोली तो मिसम पूरी तवज्जो से उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। देखो बख्त बहना, मुझे तुम्हारी तमाम बातों से इत्तेफाक है सिवाय एक के। ये जो तुमने अभी उन मोहतरमा को समझदार कहा है ना, वो बिल्कुल गलत है। हर वक्त छोटी छोटी बात पर रोने वाला भला कब समझदार होता है? इसकी स्याह घंघोर आंखों में शरारत से देखते हुए वो जरबख्त से मुखातिब था। नहीं, आप नहीं जानते मिसम, गुल कितनी हिम्मत वाली है। इसने बहुत दुख सहे हैं। ओ, बाकी तमाम बहस बाद में होगी। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें किसने ये इजाजत दी कि तुम मेरा नाम लेकर पुकारो? जरबख्त का रंग उसके दुरुस्त लहजे में पूछे गए सवाल पर उड़ गया। सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। बिल्कुल बुरा लगा, तुम जर से छोटी हो ना। इस नए सवाल पर जरबख्त सिर्फ हंसर हिला सकी, जबकि जरगुल मिसम की इस बेमकसद तकरार पर उसे घूरे जा रही थी। ओके, जर से छोटी हो तो इस रिश्ते से तुम मुझे मिसम भाई या भाई साहब बुलाओ तो बेहतर होगा। निहायत मुदब्बराना अंदाज में उसने हुक्म सादर फरमाया, जैसे जरबख्त ने ना समझने वाले अंदाज में मान लिया। लेकिन जो उस हुक्म की गहराई को समझी थी, उसकी गंदमी रंगत में घुलते गुस्से के रंग मिसम को मजा दे रहे थे। मिसम, तुम्हें बाबा की बीमारी की भी परवाह नहीं? इस वक्त भी मस्ती सूझ रही है। अब भला मैं परवाह क्यों करूं? तुम जो आ गई हो मेरे बाबा की परवाह करने के लिए। चलो, अगर रोने धोने से फुर्सत मिल गई हो तो बाबा ने तुम्हें याद किया है। उनका दिल भी अब तुम्हारे बगैर नहीं लगता है। उसकी तंगी को जरा सा भी खातर में लाए बिना मिसम ने भी पर खासा जोर दिया। मैंने तो पहले ही खाला अम्मी से कहा था मैं घर नहीं जा रही, लेकिन अब बाकी का लेक्चर उन्हीं जाकर सुनाना। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। चाबी लहराता वो बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद ही जरबख्त और वो चली आई। तुम मेरे साथ बैठो बख्त, मुझे बदमिजाज लोगों की कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं है। मिसम ने इस कदर फुर्ती से जरबख्त के लिए दरवाजा खोला जैसे जरगुल तो इसके साथ बैठने के लिए मरी जा रही हो। तुम कुछ ज्यादा से ज्यादा नहीं चहक रहे हो?
گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی زرگل نے ناگواری سے کہا تو وہ مبہم سے انداز میں ہنس دیا. تم تو ہو ہی میری ہنسی کی دشمن. اور اب پلیز مجھے وقت سے بات کرنے دو, ہماری لڑائی تو تمام عمر چلتی ہی رہے گی.